मेरा नाम नज़ीरा है। मैं पिछले कई सालों से एक ही कोठी पर काम कर रही थी। उम्र तकरीबन 30 के करीब थी और घर की जिम्मेदारियों के साथ जिंदगी का एक तवील सफर तय कर चुकी थी। मालकन की खिदमत में कई साल गुजर चुके थे और उनके साथ मेरा ताल्लुक सिर्फ काम तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि वो मुझे अपना समझती थी, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। उनकी शादी को बरसों बीत चुके थे, मगर औलाद की नेमत से महरूमी ने उनकी ज़िंदगी में खला पैदा करके रखा था। उन्होंने कई नामों डॉक्टरों से रुजू किया, मुख्तलिफ दवाएं अमलियात करवाईं, लेकिन किस्मत ने उनके हाथ खाली ही रखे। ये महरूमी उनके चेहरे से झलकती थी और मैंने हमेशा उनका दुख महसूस किया। उनके शोहर एक सुलझे हुए मगर जिद्दी इंसान थे, जिन्हें बच्चों से खास लगा था। वो अक्सर कहा करते थे कि इन्हें अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है, चाहे कुछ भी हो। उनके सब भाइयों के 4-4 बच्चे हो चुके थे और मालिक की शदीद ख्वाहिश थी कि अब उनका वारिस पैदा हो। मालिक ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब हर दरवाजा बंद नजर आया तो मालिक ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया। ये खबर मालकन के लिए किसी बड़े हादसे से कम न थी। वो अपने शोहर को किसी और के साथ बांटने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो उनके हर दुख दर्द की गवाह थी, उनके साथ हर जगह जाती, उनकी हर परेशानी में उनका सहारा बनती। मगर इस बार हालात कुछ मुख्तलिफ थे, क्योंकि मालिक ने अपना फैसला कर लिया था और मालकन की बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैंने इन्हें बारहा तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उनकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो मुसलसल यही कह रही थी कि वो किसी भी कीमत पर अपने शोहर की दूसरी शादी कबूल नहीं कर सकती। एक दिन जब वो बेहद परेशान थी, उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और फौरन कहा, मालकन, आप तो जानती हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप बस बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे अपने जज्बात पर काबू पा रही हो। फिर आहिस्ता से बोली, मैं तुमसे एक ऐसी मदद मांगने वाली हूँ जिस पर शायद तुम फौरन राजी ना हो। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। मैंने संजीदगी से कहा, मालकन, आप खुलकर बात करें। अगर आप मेरे बस में हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, जो बात मैं कहने जा रही हूँ, ये बात शायद तुम्हारे लिए गैर मुतवक्के हो, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये फैसला करना आसान नहीं होगा। मेरी उलझन मजीद बढ़ गई, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मालकन, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरियत से इन्हें देखने लगी। वो मेरे चेहरे के तासुरात को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे पहले ही अंदाजा हो कि मैं शेषो पंज में मुब्तला हो जाऊंगी। उन्होंने धीमे लहजे में कहा, मुझे मालूम था कि तुम्हारे लिए ये फैसला करना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ये कोई मामूली सी बात नहीं है और मैं जानती हूँ कि कोई भी फैसला लेना तुम्हारे लिए आसान नहीं और कोई भी औरत ये आसानी से कबूल नहीं करेगी। मैं गहरी सोच में पड़ गई और आहिस्ता से कहा, मालकन, ये बहुत बड़ा फैसला है। अगर किसी को जरा सा भी शक हो गया ना सिर्फ मैं बल्कि आप भी मुसीबत में पड़ जाएंगी। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए पुरस्कून लहजे में कहा, अगर तुम मेरी मदद करने पर राजी हो तो मैं तुम्हारा मुस्तकबिल वजीफा लगवा दूंगी, जिसे हर महीने तुम्हें घर बैठे एक माकूल रकम मिलती रहेगी। लोगों के घरों में तुम्हें काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारी जान छूट जाएगी। मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने जल्दी से पूछा, मालकन, आप बताएं तो सही, कितने पैसे मिला करेंगे? मालकन कहने लगी, ये लो 5 लाख। मालकन ने 5 लाख मुझे पकड़ाए तो मेरे पसीने छूट गए। मैंने जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं कमाए थे। मुझे यूं लगने लगा जैसे मेरी मुफ्त की लॉटरी लगने लगी है। मेरी आंखों के सामने जिंदगी के नए मकानात रोशन होने लगे। गुर्बत और कर्ज में फंसी जिंदगी में जैसे उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। मेरी शादी आम देहाती आदमी से हुई थी जो गांव में रहता था और हमारे बच्चे भी वहीं थे। मैं शहर में नौकरी करके उनका खर्च चलाती थी। हमारा कर्ज भी बढ़ चुका था और ये रकम हमारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकती थी। मगर ये फैसला आसान नहीं था। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। आखिरकार मैंने धीमी आवाज में कहा, मालकन, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसमें बहुत से खतरात हैं। अगर ये राज खुल गया तो अंजाम संगीन हो सकता है। आप एक बार ठंडे दिल से सोच ले। मालकन की आंखों में बेबसी थी। वो कह रही थी कि जब मेरे शोहर दूसरी शादी के लिए तैयार हैं तो वो इस फैसले पर भी आमादा हो जाएंगे। ये कहते हुए उनका लहजा जैसे कांप गया हो, जैसे वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो।
میں نے گہری سانس لی اور کہا مالکن بہتر ہوگا کہ آپ ایک بار مالک سے بات کر لیں، یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے۔ مالکن نے نگاہیں جھکا کر دھیرے سے جواب دیا، میں جانتی ہوں یہ آسان نہیں ہے، مگر میں کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں شامل ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں، اگر یہ ایک رات میرے لیے اذیت ہو اور میرے شوہر کو وہ خوشی مل جائے جس کی انہیں تمنا ہے تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان کی بات سنی مجھے ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ یہ فیصلہ واقعی غیر معمولی تھا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا، لیکن میرے لیے ایک اور مسئلہ تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے اجازت لینی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور ساری صورتحال بتائی۔ پہلے تو وہ شدید غصے میں آ گیا، مگر جب میں نے بتایا کہ مالکن تمہارا سارا قرضہ بھی اتار دے گی اور ہمارا ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کرا دے گی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ بولا اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پیسہ تو بڑے بڑاؤں کو اپنا رنگ دکھا دیتا ہے اور ہم تو سادہ سے غریب لوگ ہیں۔ دوسری طرف مالک نے بھی اپنے شوہر کو راضی کر لیا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ مالک بھی اس پر راضی ہو چکے ہیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کام اب رکنے والا نہیں۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، اب مجھے اپنی عدت پوری ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ دوسری طرف میرا شوہر بھی دن گن رہا تھا کس دن یہ سب کام مکمل ہو اور اس کے قرض خواہوں سے جان چھوٹ جائے۔ مجھے طلاق دیتے ہی میرے شوہر نے مالکن سے پیسوں کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ اس سے کا ڈر تھا کہ اگر کل کو مالکن مکر گئی تب بیوی بھی ہاتھ سے گئی اور پیسہ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ مالک نے میرے سامنے سے پیسے دیے اور وہ خوشی خوشی لے کر چلا گیا۔ حقیقت میں مجھے بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ وہ پیسوں کے بدلے میں مجھے چھوڑ گیا، مگر میں تو یہ سب اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کو کر رہی تھی۔ مگر میرا شوہر بھی بہت پریشان تھا۔ قرض خواہوں نے جینا اس کا حرام کر کے رکھا ہوا تھا۔ کچھ ماہ گزرے اور میری عدت مکمل ہو گئی۔ اگلے دن خاموشی سے مالکن نے میرا نکاح مالک سے کروا دیا۔ رات ہوتے ہی میں مالکن کے کمرے میں چلی گئی۔ آج پہلی بار میں نے مالکن کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی، ان کا دل جیسے کسی بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے گلے لگا کر کہا یہ میرے لیے سب سے مشکل رات ہے، مگر میری امیدوں کا آخری سہارا بھی تو یہی ہے۔ میں تم پر بھروسہ کر رہی ہوں، مجھے مایوس مت کرنا۔ میں نے ان کی جانب دیکھا، ان کی بے بسی میرے دل کو چیر رہی تھی۔ اگلے دنوں میں میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ مالکن فوراً مجھے شہر کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ کچھ ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے جو خبر سنائی اس میں سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ مبارک، آپ ماں بننے والی ہیں۔ مالکن اور مالک کی خوشی دیدانی تھی، خاص طور پر مالک کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ان کے چہرے پر ایک ایسا اطمینان تھا جسے برسوں کی پریشانی ختم ہو گئی ہو۔ مالک نے اپنے تمام رشتہ داروں کو بتایا کہ مالکن امید سے ہے، تاکہ کسی کو حقیقت کا شک نہ ہو۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں کئی سوال اٹھ رہے تھے۔ کیا میں واقعی صحیح کر رہی ہوں؟ کیا یہ قربانی واقعی اتنی بڑی تھی کہ اس کے بدلے میں زندگی بدل سکتی تھی؟ مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مالک بہت خوش تھے، اب ان کی سالوں پرانی تمنا پوری ہونے والی تھی۔ مالک کو خوش دیکھ کر مجھے ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ ہو گئی تھی۔ شروع میں مجھے لگا کہ سب اچھے سے ہو جائے گا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے میری گھبراہٹ بڑھتی چلی گئی۔ میں پریشان تھی اور مالکن اپنے بچے کے آنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ میں ان کے گھر میں ہی رہ رہی تھی اور اتنے سالوں سے ان لوگوں کی خدمت کرتی۔ آج خدا نے ایسا وقت لا دیا کہ دونوں میری خدمت کر رہے تھے جیسے میں اس گھر کی مالکن ہوں اور وہ میرے نوکر۔ لیکن ایک نئی مصیبت آ گئی تھی۔ مالکن کے رشتہ داروں کو جب پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے تو کئی لوگ ان سے ملنے آ رہے تھے اور نہ جانے کس قسم کے سوال کر رہے تھے۔ مالکن کو ہر سوال کا جواب نہیں پتہ ہوتا تھا اور وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ اس بات سے پریشان ہو کر مالک نے کہا کہ ہمارے بنگلے میں رہنا ٹھیک نہیں، یہاں پر کوئی نہ کوئی آتا جاتا رہتا ہے، اور مالکن کی بات پر کسی کو یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ اتنے مہمانوں کے آنے کی وجہ سے مالکن اور مجھے دونوں کو پریشانی ہو رہی تھی، کیونکہ مالکن کو آرام کرنا ہوتا تھا اور مجھے سارا کام کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے میں نے مالکن کو مشورہ دیا کہ ہم ان کے دوسرے شہر میں بنے ہوٹل میں رہنے چلے جاتے ہیں، اور مالک اپنے رشتہ داروں کو بتا دیں گے کہ مالکن اپنے مائکے میں رہ رہی ہے۔ اس طرح کوئی بھی ٹینشن میں نہیں آئے گا۔ مالک کو میرا مشورہ اچھا لگا اور انہوں نے مجھے اور مالکن کو ہوٹل میں شفٹ کر دیا۔ ہوٹل میں کوئی نہیں تھا، ہمارے ساتھ صرف ایک چوکیدار اور ایک نوکرانی تھی جو ہمارا خیال رکھتے تھے۔ وہاں کوئی مہمان آ جاتا تھا تو مجھے کام کرنا پڑتا تھا تاکہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو۔ یہاں آ کر میں بہت سکون میں تھی، لیکن قدرت کا کرشمہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔
کل تک میں دل سے مانتی تھی کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آج میں اپنے بچے کے لیے ترسنے لگی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ مالکن نے اتنی اچھی ہیں تو پھر ان کے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہوا؟ کیا واقعی اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے؟ وقت گزرتا چلا گیا اور مجھے عجیب عجیب خیالات آنے لگے۔ ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ میرا بچہ میرے پیٹ میں لات مارنے لگا تھا۔ پہلی بار جب اس نے میرے بیٹے نے حرکت کی تو مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو مجھے اندھیروں میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ مجھے لگا میرا بچہ مجھے پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے اماں میں آپ کا بچہ ہوں، مجھے کسی کو مت دو، میں تمہارا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھو۔ اس طرح کے خواب مجھے ہر روز آنے لگے۔ ساری رات میں جاگنے میں لگ جاتی تھی اور زیادہ جاگنے کی وجہ سے مجھے کمزوری محسوس ہونے لگی۔ میرا دل آہستہ آہستہ بدلنے لگا کیونکہ اب ہر رات میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ راتوں کو میرا دل ہی نہیں میری نیت بھی بدل رہی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ 3 بچے ہونے کے بعد مجھے اب اور بچوں کی چاہت نہیں ہوگی۔ میرے لیے پیسہ ضروری تھا، بچے نہیں۔ لیکن اب میرا خیال غلط ثابت ہو گیا تھا۔ بچہ پہلا ہو یا آخری، اپنا بچہ تو اپنا ہی ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے مالکن اور مالک کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ مالکن مالک سے کہہ رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ موقع پر نکرانی کی نیت بدل جائے۔ مالک نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کی نیت کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک زلزلہ آ گیا۔ کیا واقعی میں اپنی نیت نہیں بدل سکتی؟ میں تو پہلے ہی بدل چکی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا میں اپنے بچے کو کسی کو نہیں دوں گی، بس معصوم کو کیسے کسی اور کی جھولی میں ڈال سکتی ہوں۔ یہ جنگ اب میرے دل و دماغ کی جنگ بن چکی تھی۔ ایک طرف میرا ضمیر تھا اور دوسری طرف وہ وعدہ جو میں نے مالک سے کیا تھا۔ کیا میں اپنے ضمیر کی سنوں یا اپنے وعدے کو نبھاؤں؟ اگلی رات فیصلہ ہو چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں اپنے بچے کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیسے؟ کیا میں بھاگ جاؤں؟ کیا میں مالک سے بات کروں؟ کیا میں کسی اور طریقے سے اپنی بات منواؤں؟ میرے سامنے کئی راستے تھے، مگر ہر راستہ مجھے ایک نئے خطرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ حقیقت تو یہی تھی کہ میری نیت اب بدل چکی تھی۔ اس لیے کچھ مہینے سے جیسے میں ہٹھاٹ بٹھاٹ کے ساتھ میں نے مالک کے بستر پر گزارے تھے، میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ اب میں مالک سے کبھی علیحدہ ہو جاؤں۔ مالک اور مالکن کے لیے میں صرف ایک ذریعہ تھی، ایک ایسی عورت جس کی کوکھ میں ان سے اپنی اولاد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ میری ضروریات کا خیال رکھتے، میری صحت پر نظر رکھتے، مگر ان کے دل میں جو خواہش تھی وہ میں جانتی تھی۔ میرے لیے سب کچھ مختلف تھا۔ میں اس بچے کو محض ایک سودے کے تحت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ میرے جسم کا حصہ تھا، میرے وجود کا تسلسل۔ میں دن بدن اس بچے کی حرکتیں محسوس کرتی رہی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا دل اسے جڑتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن غریب آ گیا جب ڈاکٹر نے مجھے ڈلیوری کی تاریخ دی۔ مالکن نے فوراً مالک کو اطلاع دی اور وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ انہوں نے پیسے دے کر ہدایت کی کہ میرے علاج میں کسی قسم کی کمی نہ ہو، مگر میں جانتی تھی کہ ان کا پیار میرے لیے نہیں بلکہ اس بچے کے لیے تھا۔ جب اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور میرا دل بے چین تھا۔ کیا میں واقعی اپنے ہی بچے کو کسی اور کے حوالے کر سکتی تھی؟ کیا ایک ماں کا دل اتنا سخت ہو سکتا ہے؟ میرے اندر کشمکش شروع ہو گئی اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا یہ بچہ میرا ہے اور میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی۔ میں جب کسی اپنی ضروری چیزیں سمیٹی گھر سے نکل پڑی۔ رات کی تاریکی میں نے ایک بس پکڑی اور گاؤں کی طرف نکل پڑی اور میرے قدم بوجھل تھے لیکن میرے ارادے مضبوط۔ درد کی شدت کے باوجود میں نے خود کو سنبھالا اور 6 گھنٹے کا طویل سفر طے کیا۔ میں اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ لالچی آدمی میرے واپس آنے پر مجھے فوراً مالکن کے پاس پہنچا دے گا تاکہ وہ اپنے طمع کی آگ بجھا سکے۔ میں سیدھی دائی کے گھر پہنچی جس نے میرے باقی بچوں کو بھی جنم دیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اب کی بار دیر کر دی تم نے، وہ بولی، شاید خدا کی یہی مرضی تھی۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ دائی نے اندر لے جا کر فوری انتظام کیا اور کچھ ہی دیر بعد میں نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا جیسے میں نے دنیا کی سب سے بڑی دولت پالی ہو۔ لیکن میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اور میرا بچہ سکون سے جئیں، لیکن زندگی نے مجھے ایک اور چیلنج دے دیا۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ میں کینسر میں مبتلا ہوں۔ گاؤں والوں نے مجھے ہسپتال داخل کروایا جہاں ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ میں نے پھر سے مالکن سے رابطہ کیا تو مالکن زاروں قطار رو رہی تھی، کہنے لگی تم کدھر چلی گئی تھی؟ میں نے مالکن کو اپنا ایڈریس بتا دیا۔ 2 گھنٹے بعد مالک اور مالکن گاڑی لے کر پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں ڈالا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ مالک بچے کو لے کر پیار کر رہے تھے، مالکن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ گھر پہنچتے ہی وہاں جشن کا سماں تھا۔ مالک نے تو پہلے ہی مشہور کر رکھا تھا کہ وہ امید سے ہے،
थोड़ी देर बाद रिश्तेदार मुबारकबाद देने आने लगे। मुझे मालकन ने एक कमरे में छुपा दिया और मैं मुसलसल रो रही थी। रात हुई तो मालक और मालकन कमरे में आए तो मैंने रोते हुए इन्हें बता दिया कि मुझे कैंसर है, मैं अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं, कि बच्चा आपका ही है, लेकिन आपको वादा करना होगा कि मेरे बाकी बच्चों का भी आप ख्याल रखेंगे। मालक को मेरे कैंसर का सुनकर शदीद दुख हुआ। उन्होंने कहा जितने भी पैसे खर्च होंगे इसका इलाज करवा दो। मालक भी मेरे लिए नरम गोशा रखते थे। मेरे इलाज को 2 साल बीत गए हैं मगर मैं अपनी बिस्तर पर पड़ी हूँ, लेकिन मालक और मालकन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना वादा पूरा किया और आज भी कर रहे हैं ना जाने मेरी जिंदगी कितनी बाकी है ये मुझे भी नहीं पता, मगर दिल को अब सुकून है कि मेरे बाद मेरे बच्चों को अब किसी किस्म की तकलीफ और परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपनी हर अच्छी आने वाली वीडियो आप लोगों तक शेयर कर सकूं।